बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और बड़ी ख़बर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये ख़बर ये कि दूसरों की ऑडियो लीक पर भंगड़े डालने वालों की अपनी ऑडियो लीक हो गई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खां की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो अमरीकी साइफ़र से मुतल्लक एक बयानिया बना रहे हैं, जिसे साजिश से ताबीर किया जा सकता है। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और इस गुफ्तगू में क्या कुछ सामने आया है, उससे लगता यूँ है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बड़ा बॉम्ब गिर गया है और एक बड़ा भूचाल आ गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान और आज़म खां की ऑडियो लीक में इमरान खान साहब को ये कहते सुना जा सकता है कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, और सिर्फ ये खेलना कि इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी जिस पर आज़म खान साहब ये जवाब दे रहे हैं कि इस साइफ़र के ऊपर मीटिंग कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार से वो निकाले गए थे या निकाले जा रहे थे तो ये दावा किया था कि अमेरिका ने उन्हें इक़्तिदार से निकालने की धमकी दी है, जिसे वो साइफ़र कहते थे। इस ऑडियो लीक के बाद बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं कि अमेरिका की जानिब से जो एक मुबैना तौर पे मुरासला सामने आया था, उसको किस तरह साइफ़र में तब्दील किया गया, उसे किस तरह धमकी अमेज़ लेटर में तब्दील किया गया। एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और ये कॉन्स्पिरेसी अब खुलकर सामने आ गई है। ऑडियो में आज़म खान साहब को ये कहते हुए सुना जा सकता है। इमरान खान साहब शुरू में कह रहे हैं कि अब हमने इसमें खेलना है, लेकिन जो इसमें कहते सुना जा सकता है वो उसमें चंद जुमले मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि आपको याद है कि इस जो अमेरिकी सफ़ीर की जानिब से पैगाम आया है, अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से जो पैगाम आया है, उसके आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ है कि इस तरह की गुफ्तगू पर डिमार्च करें। अगर डिमार्च नहीं देना तो मैंने सोचा कि इसको कवर कैसे किया जाए। एक मीटिंग करें शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी की, जिसमें शाह महमूद लेटर पढ़कर सुनाएंगे और जो भी शाह महमूद कुरैशी लेटर पढ़कर सुनाएंगे इसको कॉपी में बदल देंगे और वो मैं मिनट्स में तब्दील कर दूंगा कि फॉरेन सेक्रेटरी ने हमें ये चीज़ बना कर दी है। तो ये चंद रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले एक इजलास की ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास तलब किया हुआ है, लेकिन उससे पहले ही एक और ऑडियो लीक हो गई है। ख़ास साहब बड़े दिनों से दावे कर रहे थे इसके हवाले से। तो ये जो यानी इसमें ख़ास साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मिलकर ये बात तय कर रहे हैं कि जो अमरीकी सफ़ीर की जानिब से एक रूटीन का मरासला आया है और उसके ऊपर, जिसमें डेविड लू के हवाले से अमरीकी अंडर सेक्रेटरी डेविड लू के हवाले से दावा किया गया था कि उन्होंने कहा कि उनसे ये राय ली गई थी पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान में जब तक इमरान खान बरसर इक़्तिदार है अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। उसकी वजूहत कई होंगी, लेकिन इसको उन्होंने एक धमकी से ताबीर किया और इसके ऊपर खास साहब ने मीटिंग की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ। इससे पहले भी खास साहब के वज़ीर ख़जाना उस वक्त के शौकत तरीन और अब जो खैबर पख्तूनख्वा में उनके वज़ीर ख़जाना है, उनकी एक साजिश की ऑडियो लीक हो चुकी है। तो ये ऑडियो लीक जो है ये बताती है कि दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाले कभी कभी खुद अपने खोदे हुए गड़े में गिर जाते हैं। तो ख़ास साहब जो है वो इस साइफ़र को किस तरह एनालिसिस कराकर अपनी मर्ज़ी के उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी यानी कहते हैं ना, वो ये दावा करते थे कि मरीम नवाज़ ने जालसाजी की है, ट्रस्ट डीड जो उनकी जाली है और वो जो कैलवरी फाउंड है वो तो उस वक्त आया ही नहीं था। तो ये उससे भी बड़ी साजिश है कि एक डॉक्यूमेंट्स को किस तरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील किया जा रहा है और उसका एनालिसिस करा के इसको सरकारी रिकॉर्ड में यानी मिनट्स ऑफिस में इसको रखा जा रहा है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की दावा कर रहा है कि मैं इसको जो है वो मिनट्स में तब्दील कर दूंगा और इसका एनालिसिस ये होगा कि ये हमें धमकी दी गई है। तो हाँ साहब उसमें कह रहे हैं कि इसमें हमने सिर्फ खेलना है, इसमें अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और मैं आपको चंद जुमले पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि ये ऑडियो मैं आपको सुना देता हूँ, आप ये ऑडियो सुन लें और ख़ुद फैसला करें कि क्या क्या गुफ्तगू हो रही है। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज़ आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसको, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया ना
پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک بھی نہیں کرتے شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری ہوگا. شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائے, تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور کو نہیں بتا دیں, وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا, فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی, اس میں یہ تھا. پھر اس کا انالیسس کرو, پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ میں کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک, وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں, انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں, وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ منٹس. تو کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود, آپ میں اور سہیل, ٹھیک ہے, پہلے کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے. ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے, وہ کہیں گے یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے, تو وہ پڑھ کر سنائیں گے تو ایگزیکٹ نوٹ کرنے کے لیے میں پر سوئم اسی میں کاپی کر لوں گا آرام سے, تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے. اور فورن سب جو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو پولیٹیکل وہ چل رہا ہے, تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے. نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے, ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا, یہ کس طرح انہوں نے بتا دیا, یہاں سے اٹھی جس نے اٹھا, لیکن وہ تو ہے تو فورن. اچھا یہ تو یہ سر. تو سابق وزیر عمران خان صاحب جو کہ دوسروں کے کپڑے اتارنے میں, دوسروں کو ننگا کرنے میں اور دوسروں کے اوپر الزام لگانے میں ایک منٹ نہیں لگاتے, اب ان کی بڑی بازار میں اپنی عزت نیلام ہو رہی ہے. اور کل تک یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ وہ جو ہیکر ہے جس نے پرائم منسٹر آفس کا ڈیٹا لیک کیا یا اس نے ہیک کیا, وہ صرف حکومت کی جو چیزیں ہیں وہ بے نقاب کر رہا ہے. اور خان صاحب یہ بھی دعویٰ کرتے فلاں کی آڈیو آنے والی, فلاں کی آڈیو آنے والی ہے. تو آج ان کی اپنی ایک ایسی آڈیو سامنے آئی ہے جس سے ان کا پورا بیانیہ جو ہے اس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں. اور اب خان صاحب جو ہے اور ان کے چاہنے اور ماننے والے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو آڈیو جو ہے وہ یہ تو ٹوٹے جوڑے گئے ہیں, فلاں جوڑا گیا ہے, اور اس طرح اس کے اوپر جو ہے یعنی اس کو فیک کہا جا رہا ہے. یعنی جب شہباز شریف کی آڈیو آئے یا کسی اور کی آئے تو وہ اصلی ہے, اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی استعفیٰ دے دے, اس کے اوپر شہباز شریف بھی استعفیٰ دے دے, اس کے اوپر مریم نواز کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے اور ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے. لیکن جب ان کی اپنی چیزیں آئے تو پھر یہ اس کو جعلی قرار دے, اس کو فیک قرار دے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب کی ویڈیوز آنے والی ہیں, اور خان صاحب جو کل بڑے یعنی دعوے کر رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا, فلاں کا راستہ روک دوں گا اور فلاں کو نہیں بننے دوں گا, اور آپ کا بھائی یہ کر دے گا وہ کر دے گا, وہ سارے ان کے جو دعوے ہیں وہ اس کے بعد جو ہے یعنی اب تک کی جو آڈیو لیک آئی ہے اس کو دیکھا جائے تو خان صاحب سے بڑا مجرم تو کوئی نہیں ہے. خان صاحب تو باقاعدہ ایک سازش کر رہے ہیں, اور بحیثیت وزیر اعظم وہ ایک دنیا کے ساتھ پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں اس کے اوپر ایک سازش ڈیولپ کر کے اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور امریکہ کی طرف سے جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے اپنی مرضی کا رنگ دے کر, جس طرح پچھلے کئی 50 سے زائد جلسے وہ کہہ رہے ہیں میں نے کر دیے, 51 جلسے خان صاحب نے تقریباً کیے ہیں, اور ہر جلسے میں انہوں نے امریکہ کے اوپر اس سازش کا الزام لگایا کہ انہوں نے سازش کر کے پاکستان میں سے انہیں اقتدار سے نکالا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سائفر جو لکھا گیا تھا یہ اس میں انہوں نے جس کو مخاطب کیا تھا وہ پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں, اور انہوں نے مل کے جن کو خان صاحب ہینڈلر بھی کہتے ہیں, جن کو نیوٹرل بھی کہتے ہیں, اور جن کے اوپر وہ میر جعفر اور میر صادق ہونے کا الزام بھی لگا چکے ہیں, اور ان سے ملاقاتوں کے لیے ان کے گھٹنے بھی پکڑتے ہیں, اور ان سے منتیں ترلے کر کے الیکشن کرانے کی بات بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف ان کو اپنی سازش کا کردار قرار دے کر عوام میں ان کے خلاف نفرت پیدا کریں. تو اس سے بڑی سازش پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ہوئی ہو. تحریک صاحب والے اس بات کو کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ آڈیو عمران خان صاحب کی ہے, وہ عمران خان صاحب کی ویڈیو بھی نہیں مانیں گے, حالانکہ ان کی ویڈیو کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی ویڈیو ایسی ہے کہ ان کو کہیں بھی جو ہے یعنی دکھایا بھی نہیں جا سکتا. لیکن خان صاحب نے ڈارک ویب کے حوالے سے گفتگو کر کے اور ہیکرز کو سپورٹ کر کے, اب ان کے جو لوگ ہیں ہیکرز کو ہیکرز بھائی کہہ کے بلاتے ہیں, آج کے بعد پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے. اور یہ آڈیو اسی ہیکر بھائی نے ریلیز کیا ہے یا کسی اور نے ریلیز کیا ہے, یہ ابھی چیز سامنے نہیں آئی, لیکن یہ آڈیو سامنے آ چکی ہے. عمران خان صاحب کی جس سے مبینہ طور پہ وہ یہ ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہے اور وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ مل کر اس کو یعنی ایک لیٹر کو ایک عام جو ہوتا ہے مراسلہ اس کو وہ دھمکی امیز خط میں تبدیل کر کے جس طرح کی وہ سیاست کر چکے ہیں اس کا آج بانڈا پھوٹ گیا, اور یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی اور نہیں, خود عمران خان صاحب پاکستان کے خلاف سازش میں ملوث ہے, انوالو ہے.
اور جو اس سے پہلے لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے کہ خان صاحب نے یہ جو امریکی سائفر والا بیانیہ ہے اس میں جھوٹ گڑا ہوا ہے، اور ایک طرف وہ امریکہ کے خلاف یہ بیان دیتے تھے کہ امریکہ نے، یعنی امریکہ کا نام لیے بغیر کہتے تھے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے اور ہم کو غلام ہے اور حقیقی آزادی کو تحریک چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ میٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ایشو بناتے ہیں اس کو، اور اس پر جو ہے امریکہ کا نام لیے بغیر ہم یہ کام کریں گے۔ تو یہ سازش جو ہے یعنی اس کو جو آفیشیلی ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے سیکرٹری خارجہ کو بلا کر یعنی ان کے سر پہ یہ بات ڈال کر اس کو جو جس طرح بم شیل پھوڑنے کی کوشش کی گئی وہ ایک بڑا ہی گھرونا اور بھیانک فیل ہے۔ تو یہ آڈیو عین اس وقت سامنے آئی ہے جب قومی سلامتی کمیٹی کا بہت بڑا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد ہونے والا ہے، اور اس میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر سمیت تمام گورنمنٹ اور حکومت فوج کے تمام جو ذمہ داران ہیں ان کی میٹنگ ہے، اور یہ میٹنگ اس تناظر میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو آڈیو لیکس اس سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس کے حوالے سے سامنے آئی ہیں ان کے اوپر آج اداروں نے یا انٹیلیجنس نے بریفنگ دینی ہے تمام حکام کو، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگ جو ہے آلریڈی ان کو حراست میں لیا جا چکا ہے اور اس سازش کے تانے بانے اور اس کا سراغ مل چکا ہے۔ تو اس کا کیا یہ جو یعنی اس کو اب آسانی سے لنک کیا جا سکتا ہے کہ جو حکومت کے حوالے سے آڈیو لیک جاری کی گئی تھی اور جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آڈیو لیک آئی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا میچ پڑ گیا ہے، اور ممکن ہے خان صاحب کی ویڈیوز بھی آ جائیں، اور خان صاحب نے خود وہ راہ دکھا دیا کہ ان کی ویڈیوز کو کہاں پہ جو اپلوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ڈارک ویب ایک ایسی اصطلاح سامنے آئی ہے کہ اب آسانی سے وہ جو نازیبا ویڈیو ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہوں گی، وہاں پہ چڑھائی جا سکتی ہے، وہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے اس طرح کی نازیبا ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ان کو زیادہ دیر اپنے پلیٹ فارم پہ نہیں رہنے دیتے۔ تو اب راہ جنہوں نے دکھائی ہے اور کہتے ہیں راہ پہ جاڑے تھے واہ پہ جاڑے، تو اب لوگ جا کے وہاں ڈھونڈیں گے کہ وہ وہاں پہ کس نازیبا ویڈیو پڑی ہوئی ہیں اور کون جو ہے وہ کس کا بابا اوپر ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور خان صاحب نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مجھے لگتا ہے مار لی ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس کیا آپشن رہے گا، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں لانگ مارچ کرنے کے لیے، لیکن اس کو وہ ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ تحریک انصاف اب اس کے اوپر کس طرح اس کو ڈیفینڈ کرے گی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو یہ بڑی خبر تھی، بریکنگ، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ خان صاحب کے لیے بری خبروں کا یعنی آج دن ہے، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اور یہ سائفر کی جو سازشی کہانی ہے یہ اس کا پارٹ 1 ہے، اس کے اور بھی اس کا مطلب پارٹ موجود ہے، اور گفتگو کے کئی اور بھی حصے ہیں، اور اس سے آگے کی کہانی بھی شامل ہے۔ اب یہ ٹیلی فونک کانورسیشن ہے، یہ آمنے سامنے بات ہے، اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے کچھ چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ طے ہے کہ یہ خان صاحب نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ مل کر اس کو ایک رنگ دیا، ایک شکل دیا سازش کا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو رجیم چینج آپریشن کا نام دیا۔ یہ غالباً 25-26 مارچ کے آس پاس کی گفتگو ہے، اور اس سے پہلے 12 مارچ کو خان صاحب اس بات کا اعلان کر چکے تھے کہ اس طرح کے جو تھریٹس ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آتی رہتی ہیں، اور پھر انہوں نے ان کے سیکرٹری نے کہا کہ سفارتی زبان میں اس کو دھمکی کہتے ہیں، اور اس کو ہم دھمکی میں کنورٹ کریں گے، اور یہ ہماری مرضی ہے، ہم اپنی مرضی کے منٹس ڈرافٹ کریں گے اور اپنی مرضی کا اس کو رنگ دیں گے، اور منٹ چونکہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ہم نے اس میں سے کھیلنا ہے، اور اس میں جو مشورہ ہو رہا ہے وہ باقاعدہ ایک کانسپریسی ہے، اس میں ایک سازش ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید، ان کی ڈیوڈ لو سے ہونے والی مبینہ گفتگو جو پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے کی گئی، اس کو ایک سازش کا رنگ دے کر کہ لیٹس بگننگ فرام ٹمارو، کل سے اس کو کرتے ہیں، اور اس کو ایک یعنی اس کے بعد خان صاحب نے جلسہ عام میں اس کو ایک کاغذ کو لہرایا، اور خود یہ اس میٹنگ کے اندر اعتراف کر رہے ہیں کہ اس کو ہم رنگ دیں گے اس کا، کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ تھریٹ ہے۔ تو اس کو یعنی سیکرٹری خارجہ کو انوالو کر کے اور ان کے منہ میں یہ بات ڈال کے اس کو سائفر بنا کر اس کے اوپر کھیلنا، یعنی اگر خان صاحب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس کے بعد جو ہے یعنی سائفر کے بعد یا اس دھمکی کے بعد یقینی طور پر زیادہ خراب ہو سکتے تھے یا ہوئے ہوں گے، لیکن چونکہ یہ ہو گیا معاملہ اور خان صاحب کا تحریک عدم اعتماد آ گئی، تو خان صاحب کی حکومت چلی گئی، لیکن انہوں نے پھر اس کو اپنے جلسوں کی زینت بنا لیا۔
تو رجیم چینج آپریشن کا جو ڈرامہ یا بیانیہ تھا اس کے بارے میں یعنی وہ فلاپ ہو گیا ہے، اور خاص اب دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی میں اور کیا چیزیں انجوائے کرتے ہیں اور کیا آگے اس کے آتا ہے۔ خاص اب کے لیے بری خبروں کا سیزن چل رہا ہے، اور بری خبریں تو سب سے بڑی بری خبر تو ان کے لیے یہی تھی کہ ساگڈر واپس آ کر ان کے اپنی جماعت کے رہنما عارف علوی سے خلف لے چکے ہیں، اور خاص صاحب نے کل کہا تھا کہ میں ان کا راستہ روکوں گا، تو اس سے پہلے کہ خاص صاحب ساگڈار کا راستہ روک سکتے، ان کا راستہ روکنے والے میدان میں آ گئے ہیں۔ کوئی بھی ایسی آڈیو ویڈیو لیک کو سپورٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی اس بات کی کوئی میرے جیسے جمہوریت پسند اس بات کے حامی ہے کہ کسی کی گفتگو ریکارڈ کی جائے، لیکن اگر حکمران محلیاتی سازشوں سے باز نہ آئیں، محلیاتی سازشیں کر رہے ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو یقینی طور پر یہ معاملہ آج جی ایچ کیو میں یا پنڈی میں ہونے والی ایک بڑی میٹنگ میں بھی سامنے لایا جائے گا، اور خاص صاحب کے حوالے سے بڑا فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔